जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो हमें जो फीडबैक फॉर्म्स पे फीडबैक भेजी आप लोगों ने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वैल्यूबल फीडबैक आई। उसको देख के एहसास हुआ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने बड़ा टाइम लिया और सोच के फीडबैक दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। वो फीडबैक फॉर्म अभी भी ओपन है और जिन दोस्तों को अभी मौका नहीं मिला उसमें फीडबैक देने का तो वो ज़रूर दें। मैं उसका लिंक दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा कन्वीनियंस के लिए। जो अभी तक हमें फीडबैक आई है, मैं ये चाहूँगा कि मैं कुछ उसकी बेसिक समरी अभी 1 मिनट में आपके सामने रख दूँ ताकि सबको अंदाज़ा हो जाए कि किस किस्म की फीडबैक आ रही है। ये फीडबैक हम ये चाहते हैं कि आप कोई इत्मीनान रहे कि हम एक एक पॉइंट, एक एक फीडबैक फॉर्म और एक एक पॉइंट बड़े गौर से पढ़ रहे हैं और हम एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। उसमें से किस किस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा आगे चलते हुए। अभी मैं जल्दी से वो समरी कर दूं कि अभी तक की फीडबैक क्या है। सबसे पहला जो हमें कमेंट कई जगह पे आया वो ये था कि कुछ दोस्तों के जो कमेंट्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रा लंबे हो जाते हैं या फिर टॉपिक से ज़रा से इररेलेवेंट हो जाते हैं। दूसरा हमें कमेंट ये आया कि जो कॉन्सेप्ट्स मोई साहब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसमें कुछ जगहों पे उर्दू में ऐड करने की ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन को। तीसरा कि जो स्पेशली लाइफ एज अ टेस्ट, ज़िंदगी जो इम्तिहान है हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से, उसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन, इसकी भी रिक्वेस्ट आई। एक पॉइंट ये आया कि ओवरऑल जो स्पीड है हमारी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की, उसमें कुछ तेज़ी चाहते हैं लोग। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चाहते हैं लोग। और फिर एक फीडबैक ये भी आई कि थोड़ा सा कोर्स की तरह का मॉडल होना चाहिए कि जहाँ पे पहले से हम टॉपिक्स अनाउंस करते हैं, उसको कुछ रीडिंग मटेरियल देते हैं और बाद में उसके ऊपर लोग पढ़ के आएँ और फिर कंट्रीब्यूट करें। इसी तरह कुछ जो एक बड़ा अहम और फीडबैक वो ये आई कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो ज़रा हेजिटेंट हैं, जो ज़रा घबराते हैं सवाल करने से। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे उनको आसानी हो जाए, सवाल पूछने में इंकरेज हो जाए वो। इसी से कनेक्टेड हमें एक और फीडबैक ये आई कि ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल ले सकें हम कम से कम वक्त में। एक हमें सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि सेशन की लेंथ बढ़ा दी जाए, यानी मोइज साहब का जो स्पीकिंग टाइम है वो ज़्यादा हो, उनकी टॉक लंबी हो। और लास्ट ये कि एक एडिशनल रीडिंग मटेरियल रिकमेंड करते हैं हम, जो पढ़ा जा सके, दोस्तों से दोस्त पढ़ सकें सेशन के बाद या उससे पहले। तो ये एक समरी थी। अगेन हमने नोट सारे पॉइंट्स कर लिए। इनमें से कौन कौन से इम्प्लीमेंट हो सकेंगे उस पर हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते सेशंस कर रहे हैं आपस में डिसाइड करने के लिए कि हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, किस तरह इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मोइसा। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मैं ये चाहूंगा कि ये लोगों को मालूम हो कि मैं बेसिकली एक टीचर रहा हूँ जी थ्रू आउट, और अपने स्टाइल में मैं बार बार खिंचता हूँ टीचिंग की तरफ। और वो जो टीचिंग है वो आज थोड़ी सी आपके साथ शायद नुमाया भी होगी, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ में आए, समझने में मदद दी जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरी इस वक्त देर आर टू क्लासेस गोइंग ऑन। एक एक जुमे को होती है और एक वेंसडे को होती है मॉर्निंग में। एक कुरान मजीद से रिलेटेड है, एक जनरल इन्हीं टॉपिक से जो हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से मेरे टॉपिक्स हैं, वो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। दोनों में जो प्रॉब्लम, यानी जो मैं समझता हूँ कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस सेशन एंड दोज सेशन इज कि हम बेसिकली यहाँ पर ये चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है कि लोग अपनी बात शेयर करें, लोग अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, और सिर्फ एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए हम एक टॉपिक रखते हैं, ताकि कोई हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। मेरा एक तजर्बा ये भी रहा है कि अगर आप लोगों को बिल्कुल आगाज में ही कह देना जी एनीबडी हैज अ क्वेश्चन तो बात इधर से शुरू कर लें, तो मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए और दे डोंट स्टार्ट।
دے فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ. تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ اس کو ایک سٹارٹر کے طور پر ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھا جائے. ٹاپکس میں نے جو ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے اس ٹیچنگ کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے رکھے سیکوینس میں ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو یہ سیکوینس یاد بھی کراتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ افیکٹو بھی بنائیں. لیکن آ، ابھی تک میرا رجحان یہ ہے کہ اگر آپ میں سے جو لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کنسیپچولی چیزوں کو سمجھنے میں، یہاں پر جو چیز ہم زیر بحث زیادہ لے کے آنا چاہتے ہیں الٹیمیٹلی، وہ ہے پریکٹس میں پرابلمس. یعنی ہم نے ایک چیز کنسیپچولی سمجھ لی ہے، اس سمجھنے کے باوجود بھی ہم ابھی بھی مشکل محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پریکٹس کر سکیں. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں. میں آج آپ سے بلکہ ایٹ دی اینڈ آف دس ٹوڈیز ٹاپک کوشش کروں گا کہ یہ شیئر کروں کہ کیوں میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کی بہت ضرورت ہے ہمیں. کمیونٹی سے میری مراد یہ ہے کہ یہ ایک لیڈر لیس آرگنائزیشن ہے. نو بڈی از لیڈنگ، ایوری ون از اے پارٹیسپینٹ ٹو دا بیسٹ آف ونز ابلٹی. اور اس کا مقصد یہ ہے، سب سے بڑا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں امپروو کرنے میں. سب سے پہلے اپنی، اور پھر دوسروں کے حوالے سے جدھر محسوس کریں کہ اس کے اپنے کانسیپٹس کے لحاظ سے وہاں پر وہ ویکنس شو کر رہے ہیں تو اس کی بھی مدد کی جائے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں کیوں ضروری ہیں، میں اس کی بھی آپ کو ایک بڑی پریکٹیکل سامنے پڑی ہوئی مثال سے شیئر کروں گا کہ کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. میں آج کا ٹاپک اس چھوٹی سی تمہید کے بعد شروع کر رہا ہوں جی. جو چیز یہاں پر سب سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کرنٹ کے ٹاپک شروع کیا تھا، اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے گزارش یہ کی تھی دیٹ کہ اس واقعے میں جو میں نے آپ کا لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں، جن کو کہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز کو آج میں لے رہا ہوں: اٹ ریکوائرز کریج ٹو ابائڈ بائی ونس پرنسپلز. ایسا حوصلہ، ایسی جرت کہ جو ہمیں اس طرف لے کر آئے، اس کے لیے آمادہ کرے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے تحت، اللہ تعالیٰ کے ودیت کردہ اصولوں کے تحت ٹھیک ٹھیک گزارنا ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ہیونگ اے کلیئر ویژن فار آور سیلف. یہ جو کلیئر فار آور کیریکٹر، دس از امپورٹنٹ، دس از این امپورٹنٹ کوالیفیکیشن ان دس اسٹیٹمنٹ. یہ جو بات ہے کہ اپنے کردار کے لیے ایک واضح ویژن کریٹ کرنا ہے ہم نے، یہ تھوڑی سی چیزیں اس کے بارے میں سمجھنی ضروری ہے. میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں جی، اور بہت بریفلی رکھوں گا کیونکہ اگر سوالات ہوں گے تو امید ہے کہ سوالوں میں وہ سامنے بھی آ جائیں گی. اس کے اوپر جب ہم ڈیٹیل سے کام کرتے ہیں تو تقریباً 5 6 7 سیشنز، یہ 2 3 جگہوں پر جب پہلے کیا تو یہ تقریباً 5 6 گھنٹے 1.5 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے جس میں ہم گفتگویں کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ویژن کریٹ کرنا ہے. جو سب سے پہلی چیز اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر جب یہ بولتے ہیں کہ ہمیں اپنا ویژن کریٹ کرنا ہے تو وہ جو عمومی مفہوم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے زندگی میں پہنچنا کدھر ہے. یہ بات یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹلی واضح رہنی چاہیے کہ یہاں پر ہماری مراد ویژن سے کردار کے بارے میں ویژن ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ میں نے زندگی میں کدھر پہنچنا ہے، بلکہ مجھے کیسا ہونا ہے، میں کیسا بننا چاہتا ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ہماری زندگیوں سے بچپن ہی سے جو ہمارے لیے ایسپریشنز رکھی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں عام طور پر یہ مسنگ ہوتی ہے. وہ چیز جو کہ کوالٹیٹیولی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ ہم عام طور پر اس کا بہت زیادہ نہ پرچار کرتے ہیں، نہ بچوں کے لیے کوئی اسٹریٹجائز کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو اس راستے پر لے کے چلنا ہے، بلکہ ہم عام حالات میں اس چیز کو بالکل اگنور کر کے تو اس ویژن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا. اور وہ ویژن بھی کس طرح بنتا ہے؟ جس طرح جو سوسائٹی کی نارمز ہیں اس کے حساب سے. ہم نے اپنے لیے کوئی سوچ سمجھ کے نہیں بنایا ہوتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں ایسپیکٹس کو سامنے رکھ کے کہ یہ وہ عام ویژن کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر ہم نہیں چل رہے تھے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اپنے کردار کے بارے میں ویژن کی. اس کو سامنے رکھ کر ہم آگے چلیں گے. جو چیز اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل واضح رہے وہ یہ کہ یہ ویژن اگر میں آپ سے اس وقت یہ کہوں کہ آپ کو کریٹ کرنا ہے تو اس میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ نفسیاتی پرابلمز ہیں.
وہ نفسیاتی پرابلمز یہ ہیں کہ جو اس وقت آپ کے سامنے اہم ترین چیزیں ہوں گی، آپ اصل میں ان کے بارے میں سوچنے لگ پڑیں گے۔ زندگی کی وہ کانٹینجنسیز جو آپ کو آج ادھر لے کے کھڑی ہیں، آپ عام طور پر انہی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگ پڑیں گے، اور یہ چاہیں گے کہ وہ ریزالو ہو جائیں۔ اگر پرابلمز ہیں تو ریزالو ہو جائیں، اگر آسانیاں ہیں تو وہ برقرار رہیں، مزید پھلیں پھولیں۔ لیکن یہ زندگی کا ویژن بنانے کا ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے، اگر اس کا ویژن کریٹڈ نہیں ہے تو اپنے موجود میں پوری طرح سے انگروسڈ ہوتا ہے، پوری طرح سے وہ دھنسا ہوا ہوتا ہے، ایک طرح سے پوری طرح سے انگلفڈ ہوتا ہے۔ اس کو، اس کی موجود انوائرمنٹ، موجود پرابلمز، موجود مسائل اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتی ہیں، اور وہ اس وقت جب جتنا سوچ پاتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ادھر تک پہنچ جائے۔ آپ کے لیے دو چیزیں اس میں کرنی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنا وہ متوازی ویژن کریٹ کرنے کے لیے اپنا موجودہ زاویہ نگاہ بدلنا ہوگا۔ اس کو میں بڑی مشکل سے ترجمہ کیا جی، زاویہ نگاہ۔ اس کے لیے بڑا آسان ورڈ جو انگریزی کا ہے وہ پرسپیکٹیو ہے۔ ہم جس جگہ سے کھڑے ہو کر زندگی کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ کو بدلنا ہوگا۔ ہم اس وقت، میں اس وقت جب یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ایک پریزنٹر کی حیثیت سے میرا اپنا ایک ویژن ہے اس ان پریزنٹیشنز کے حوالے سے، اس کو سامنے رکھ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ آئی ہیو مینی ادر تھنگس ٹو ڈو ان لائف جو اس وقت میرے سامنے نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی اس وقت آپ کے جو مسائل بھی ہوں گے، مثال کے طور پر اگر کوئی بزنس کے ایشوز ہیں، کوئی ریلیشن شپس کے ایشوز ہیں، کوئی فائنینشیل پرابلمز ہو سکتی ہیں کچھ لوگوں کو، جو اس وقت مسائل ہوں گے، آپ اس کے اندر رہ کر اس ویژن کو کریٹ کریں گے۔ اس سے اوپر اٹھنا ہے۔ اس سے اوپر اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے رولز کیا ہیں جن کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ واٹ آر دا رولز دیٹ یو آر پلئنگ ان لائف؟ For instance, I'm a father, I'm a husband, I used to be a son, there was a time when I was a grandson as well, but now بہت سارے رولز ختم ہو گئے، بہت سارے رولز نئے ایڈ ہو گئے۔ Now I'm a grandfather as well. So look، یہ جو رولز ہیں یہ خود ایوالو کر رہے ہیں زندگی میں، اور ان سب رولز کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اور لکھ لیں اپنے سامنے۔ یہ مجھے سب رولز میں اچھا ہونا ہے، اگر مجھے اچھا انسان بننا ہے تو یہ سارے ہی رولز ہیں، اور اس میں ایک بڑا اہم رول میری ذات ہے۔ آئی ایز این انڈیویجول، ایز اے ہیومن بینگ، وہ جو کچھ بھی ہے اس کے بعد اس کو بھی مجھے ڈیولپ کرنا ہے۔ میں نے ان سارے رولز پر ایک توازن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یہ والا سب سے پہلا ایسپیکٹ ہے۔ نمبر دو ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کو لانگ ٹرم بنانا ہے، یعنی یہ نہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری جو آج کی پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے، بلکہ یہ کہ میں کدھر چاہتا ہوں پہنچنا، کدھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بڑی، میرے اس پوری پوائنٹ آف ویو میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ زندگی اصل میں ایک جرنی ہے، اور جرنی کے طور پر ہی ختم ہو جانی ہے۔ تو جس وقت ہم اس کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں کدھر چاہتا ہوں پہنچنا، تو یہ تھوڑی سی کانٹرڈکٹری سی بات لگتی ہے۔ لیکن میں جب یہ کہتا ہوں کہ کدھر پہنچنا چاہتا ہوں، تو اصل میں میری مراد واقعی وہ ڈیسٹنی ہے۔ یعنی میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں جدھر میرا خاتمہ ہوتا ہے، تو میں کیا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کیسے یاد کریں۔ How do I want to be remembered? How do I want to be remembered? The important thing is not how people will remember me. اہم بات یہ نہیں کہ لوگ مجھے یاد فی الواقع کیسے کریں گے، اہم بات یہ کہ میری خواہش کیا ہے۔ وہ خواہش، وہ ارادہ، اس ارادے کے اندر مجھے اس کو تقویت پہنچانی ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، اور پھر اس طرف گامزن ہونا ہے، اس طرف موو کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مجھے میرے اس موجود پرسپیکٹو سے اٹھا دیں گی، اٹھا کر اس جگہ کھڑا کر دیں گی کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں ایک بیلنسڈ اور لانگ ٹرم ویژن بنا سکوں۔ اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کرتے تو آپ کا ویژن، اصل میں یہی وجہ ہے کہ ہم جس وقت جن مسئلوں میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم عام طور پر انہی مسئلوں کو اپنا اصل زندگی کا ہدف بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے اور ایک اور شروع ہو جاتا ہے۔ ویژن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ کون سا مسئلہ وہ ہے کہ جس کے اوپر مجھے توجہ دینی ہے، اور کون سا وہ ہے جس پہ مجھے توجہ نہیں دینی۔ The third and an important thing is کہ اس ویژن کو بناتے وقت آپ نے ممکنہ رکاوٹوں اور مشکلات کو نہیں سوچنا۔ یعنی یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں ایسا ہو جاؤں گا
تو اس کے نتیجے میں مثال کے طور پر یہ مشکلات آئیں گی، یہ رکاوٹیں آئیں گی، مجھے یہ قربانیاں دینی پڑیں گی، مجھے ان چیزوں کو فورگو کرنا پڑے گا۔ ابھی یہ نہیں سوچنا ہے، ابھی پہلے اس کو ٹوٹلی اس میں انویسٹ کریں اپنے آپ کو کہ وہ میں کدھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ How would I like to be remembered as a father, as a brother, as a friend, as a citizen, as an individual, as a businessman, as an employee or an employer؟ یہ سارے آپ کے رولز ہیں جو آپ پلے کر رہے ہیں، ایز اے وائف اور سسٹر اور ڈاٹر، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ریمبرڈ؟ اور پھر آخری چیز یہ کہ اس ویژن کو بنانے کے بعد آپ نے ریگولر بیسس پر اس کو ریویو کرنا ہے، اس کا باقاعدہ جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہمارے نئے رولز وجود میں آ جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے کچھ رولز ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو ہماری مینٹل پروگریشن ہے وہ بھی نہیں رکتی ہے۔ آپ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ ہر 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے بعد آپ نے اس ویژن کی سٹیٹمنٹ کو دوبارہ سے ریویو کر کے اس کو ریوائز کر کے پریزنٹ اپنے لیے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی پبلک کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو گرامیٹیکلی لنگوسٹکلی خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میک اٹ یور اسٹیٹمنٹ، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ یہ ہماری پہلی ریکوائرمنٹ ہے جی، اپنے کردار کے بارے میں ایک واضح ویژن کریٹ کرنے کے حوالے سے یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم اس سے آگے جب چلیں گے تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ نے یہ پوری کر لی ہے، آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ اس پہ، آپ اس پہ کام بھی کیجئے۔ نیکسٹ ویک اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو وہ آ کر شیئر بھی کر سکتا ہے، اور اس کو ایک آن گوئنگ ڈیولپمنٹل اسٹیٹمنٹ بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ ڈونٹ ٹیک اٹ ایز سم تھنگ وچ یو ہیو ریٹن اینڈ ناؤ اٹ کی ناٹ بی چینج، اٹ از یور اسٹیٹمنٹ، اٹ از یور لائف۔ زندگی میں جیسے جیسے ایوالو ہوں گی اس طرح سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی ریوائز ہوتی رہے گی۔ میں ادھر اپنی بات کو آج کے لیے روک رہا ہوں جی، اینڈ ہوپ فلی اف دیر آر اینی کوشچنز اباؤٹ اٹ تو امید ہے کہ اس پر ہم تفصیل سے بات کر سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی سوال آئے، میں ایک چیز گزارش کرنا چاہتا ہوں اباؤٹ دا لاسٹ سیشن۔ پچھلے سیشن میں ایک واقعہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں، اور وہ واقعہ اس چیز کا بڑا اچھا نمائندہ بن سکتا ہے کہ میں جو یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں کمیونٹی کی ضرورت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ لاسٹ ٹائم ایک ایشو ہوا، یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ جو پچھلے 2-3 سیشنز ہو رہے تھے اس میں میں نے آپ کو سٹل انڈیکیٹرز آف لیک آف ہیوملٹی بتائے، اور ان کو بتانے کے بعد جب پچھلا سیشن ہوا تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا جی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ رافیہ ہماری کولیگ جو ہیں وہ آج شی ہیز ٹریول ٹو نیو یارک، ان کی سرجری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس سوال کے حوالے سے متین نے ہماری ایک اور کولیگ تھی یہاں پہ متین، انہوں نے کچھ کامنٹ کیا، بڑا امپورٹنٹ اینڈ ویری تھاٹفل کامنٹ which included the fact that we should actually form a community of understanding جس میں ہم ایک دوسرے کے مسائل کو سنیں، سمجھیں، اور اس میں ایک دوسرے کی سپورٹ کا کام کریں۔ وہ جب کامنٹ انہوں نے دیا تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ میں نے وہاں پر اس کامنٹ کے جواب میں ڈیفینسونیس بھی شو کی اور اس کو پرسنلی بھی لیا۔ یہ دونوں ہی سٹل انڈیکیٹرز کے خلاف کی باتیں، یعنی جو میں ہی پڑھا رہا تھا، جو میں نے ہی آپ کو بتائی تھی کہ آپ چیزوں کے بارے میں سیلف جسٹیفیکیشن اور ڈیفینسونیس سے نکلیں، گیٹ آؤٹ آف دیٹ۔ اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ تھی، وہ آخری پوائنٹ جو تھا آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ تھا کہ ہم چیزوں کو پرسنلی لے لیتے ہیں۔ تو جب متین نے یہ کامنٹ کیا اور میں نے یہ کیا، اور یہ مجھے ریئلائز بھی نہیں ہوا اس وقت، سچی بات یہ ہے، آئی ڈڈ ناٹ ریئلائز دیٹ دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ۔ یہ ریئلائز اس وقت ہوا جس وقت مجھے جی سی آئی ایل کی طرف سے اس ریکارڈنگ کو دیا گیا کہ اس کو ایک بار ریویو کر لیں۔ میں ریویو کرتے ہوئے میں اس کو سن رہا تھا اور مجھے یہ خیال آیا کہ یہ میں کر رہا ہوں، اور دین آئی ہیڈ ٹو گو انٹو کائنڈ آف اے ریفلیکشن، یہ میں نے کیا کیوں تھا؟ وائی ڈڈ آئی ڈو دس؟ اٹ واز ناٹ ریکوائرڈ، ہی ڈڈ ناٹ نیم می، ہی ڈڈ ناٹ ٹیل دس از واٹ یو آر ڈوئنگ۔ اور سچ حقیقت یہ ہے
کہ وین آئی اسٹارٹیڈ ریفلیکٹنگ، تو اس وقت مجھے جو جواب اس کا ملا اپنے اندر، وہ یہ تھا کہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کو بغیر جانے کر رہا ہوں، یعنی میں کہیں لوگوں کی نظر میں نیچے نہ ہو جاؤں. یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور میں اس چیز کو اصولی طور پر اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہوں، کبھی کبھی ناکام بھی ہوتا ہوں. کہ اگر کامنٹ ہوگا تو کامنٹ کا جواب نہیں دوں گا، اور اگر سوال ہوگا تو سوال کا جواب دے دوں گا. کامنٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے، اس کو بات اچھی لگ سکتی ہے، بری لگ سکتی ہے، لیکن یہ اپنے ہی اصولوں کی خلاف ورزی. یہ وہ چیز ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ریکگنائز کریں، کہ ہم اپنی انسانی کمزوری کے باعث بہت بہت مرتبہ اپنے ہی اصولوں کو کئی دفعہ انجانے میں نظر انداز کر دیتے ہیں. اور وہ جو انجانے میں نظر انداز کر دینا ہے، وہ اگر ایک کمیونٹی ہو آپ کے آس پاس جس میں یہ کانفیڈنس، یہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو پل اینی ون ڈاؤن، وی آر ناٹ کمپیٹنگ ود ایچ ادر، وی آر آل آف اس، سب کے سب جو ہیں یہ ہم سب امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ ایسپیکٹ ہوگا تو مجھے امید ہے کہ ہماری اسٹرینگتھ میں اور ہماری کریج میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ راستہ آسان ہو جائے گا. میں ادھر بات روک رہا ہوں جی. آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، رافیہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی. بہت بہت شکریہ موئز صاحب، تھینک یو فرسٹ آف آل لیڈنگ بائی ایگزامپل کے لیے بہت بہت شکریہ. جتنی ہیوملٹی آپ نے ابھی دکھا دی ان دا لاسٹ 1 منٹ، آئی تھنک وہ اسٹینڈرڈ بن گئی ہے. اب ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا سب کے لیے اس کو، لیکن انشاءاللہ ویل ٹرائی اور بیسٹ. بٹ تھینک یو سو مچ. ایک تھاٹ جو ٹریگر ہوا تھا جب آپ نے شروع کیا آج کا سیشن، اور اتفاق ہے کہ جیسی آپ نے اس کو، جب آپ نے اگزامپل دی ہے تو اس میں بھی آپ نے ہائی لائٹ کر دی ایک بڑی اسپیسیفک بات. مجھے یاد ہے 20 سال پہلے، آج سے کم میری ٹیم میں ایک ینگ لڑکا ہوتا تھا، اور ویری انٹیلیجنٹ، بڑا ڈیپ تھنکر. تو وہ ایک بات ایک دو دفعہ اس نے کی جو مجھے بڑی یاد رہ گئی. وہ یہ تھی کہ ہر وہ چیز زندگی میں جس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ اف آئی ریمبر وہ بیٹھے وہ کہتا تھا کہ ایوری فیکٹ از ایکچولی اے پوائنٹ آف ویو. اور بڑی تھاٹ پرووکنگ لگی مجھے بات. دس از 20 ایئرز اگو. اور کیونکہ وہ ینگ تھا اور میری ٹیم میں تھا تو ظاہر ہے میں نے اس کو اسی طرح لیا کہ اچھا بچہ ہے اس کو کیا پتا، لیکن somehow it stuck. اور ابھی آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا ویژن، کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلا سٹیپ از ویژن، اور ویژن کے لیے پرسپیکٹو سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ ہم کس زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ اتنی ریمارکیبل بات ہے. اور میں بھی سوچ ہی رہا تھا تو اچانک آپ نے جو ایگزامپل بھی دی اس میں آپ نے مینشن کیا کہ وہ ویڈیو جب واپس آپ کے پاس آئی اور آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ اس کو ایز اے ویور دیکھیں، تو وہ اتنی آبویس ہو گئی آپ کے لیے کہ اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی سمجھنے کے لیے، اس کو کوئی انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ سامنے نظر آ گیا. تو کامنٹ صرف یہی ہے کہ شاید پرسپیکٹو سے زیادہ امپورٹنٹ چیز دنیا میں نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو، کس لینس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اب یہ بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے، دیٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ. وہ جو جس پرسپیکٹو سے اس وقت دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ وہ پرسپیکٹو نہیں تھا جس پرسپیکٹو سے بول رہا تھا. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی بات. ہم اب کوشچنس کے لیے اوپن کرتے ہیں. ذہن آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم مائی صاحب اینڈ علی بھائی. وعلیکم السلام. تھوڑا سا پرسپیکٹو چاہوں گا آپ کا، کس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے. یہ جو ہماری زندگی ہے نا مائی صاحب، اس کے سامنے جو پرسپیکٹو ہوتا ہے ہمارا، اٹس آلویز اے موونگ گول. یہ جو گول ہے موو ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے قرآن بیان کرتا ہے نا اسٹیجز آف لائف. ایک سٹیج ہوتا ہے لعبوں و لہووں و زینتوں و تفاخر بینکم و تکاثر بالاموال والاولاد. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح کھیل کود میں ہوتا ہے، کس طرح بناؤ سنگار کرتا ہے، پھر کس طرح اولاد اور مال پہ تفاخر ایک دوسرے پہ سبق. یہ پرسپیکٹیوز ہیں یہ. لیکن اب جیسے ہم اس گروپ میں ہیں تو مختلف ایج کے لوگ بھی ہیں، تو ایج سے ایوولوشن ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سٹک ہونا چاہیے،
لائک آپ ہی کہتے ہیں نا کہ یہ آل دا ہول لائف از اے لرننگ پروسیس وداؤٹ اے گول. تو ہم کو کیا ریڈی نہیں ہونا چاہیے فار اے چینج، یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. اف آئی ایم ایبل ٹو ایکسپلین مائی سیلف، کہ جو پرسپیکٹو تھا، ہو چکا. اب اگر میں 50 ایئرس کا ہوں، 60 ایئرس کا ہوں، تو دیر از نو شائنس، دیر از نو ہیزیٹیشن، شوڈ ناٹ بی اینی ہیزیٹیشن in changing my goal, my perspective and all that. اب اس کو آپ کا کمنٹ سمجھے یا اس کو سوال سمجھے، اس کو پلیز. نہیں، مجھے ایکچولی آئی ایم ویری سوری، نہیں سمجھ میں آیا. یعنی لائف میں ہمیں ریڈی، اگر ہم ریڈی نہیں ہیں چینج کے لیے تو پھر مارے جائیں گے. یعنی وی ہیو ٹو اڈیپٹ. زندگی میں اڈیپٹ کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں دیکھیں، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لائف از اے فلکس آف چینج. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. میں تو ایکچولی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو چیز پرماننٹ رہ سکتی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو واقعی پرماننٹ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر میں نے ابھی بتایا کانٹینجنسی زندگی کی ایسی ہیں کہ جس میں کہ آپ کے رشتے بدل جائیں گے، آپ کے رول چینج ہو جائیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے. کبھی حالات اچھے ہوں گے، کبھی حالات تھوڑے سے مشکل ہو جائیں گے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہوں گی. کبھی رشتے جو ہیں وہ کچھ رشتے ٹوٹ جائیں گے، کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کچھ لوگوں کو آپ چھوڑ دیں گے. یہ سب چیزیں ہوں گی. دا اونلی تھنگ دیٹ از پرماننٹ، دیٹ کین بی پرماننٹ، از سم تھنگ جو کہ واقعی پرماننس رکھتی ہو. اور وہ میرے خیال میں وہ پرنسپلز ہیں کہ جن میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، جن میں کبھی کسی زمانے، کسی علاقے، کسی دور میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکی. کبھی نہیں کہا گیا. آپ کو ہر سچویشن میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس پوری انفارمیشن ہے یا نہیں ہے، لیکن کبھی بھی یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا کہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ ٹھیک ہے، کم ہے، پوری ہے، آدھی ہے. میں اگر سچائی پہ کھڑا ہوں تو بس ٹھیک کھڑا ہوں. میں اگر ہیوملٹی کے ساتھ معاملے کو کر رہا ہوں تو ٹھیک کر رہا ہوں. یہ بات کہ میں نے کبھی بھی سٹبننس شو نہیں کرنی، کیونکہ سٹبننس جو ہے وہ مجھے ہیوملٹی سے بھی ہٹا دے گی، وہ مجھے بہتر اس وقت کے مقابلے میں بہتر ہونے سے بھی ہٹا دے گی. یہ چیز میرے خیال میں تو دی اونلی تھنگ دیٹ کین بی پرماننٹ از وچ از ریئلی پرماننٹ. اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی چیز کو پرماننٹ بنایا تو پھر اٹ ول بی ویری ہارٹ بریکنگ فار یو اینڈ ویری ڈسکریجنگ ایز ویل فار مینی پیپل. بہت کلیئر ہے، بہت کلیئرلی سمجھ میں آ گئی بات مجھے. پرنسپل بیسڈ، یس. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوشابہ آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جس میں آپ نے ابھی رولز کی بات کی اور آپ رولز ڈیفائن بھی کر لیتے ہو اپنی لائف میں، لیکن آپ کئی دفعہ وہ اچیو نہیں کر سکتے. مطلب آپ اس پہ بہت محنت بھی کرتے ہو، لیکن آپ جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہو وہ اچیومنٹ آپ اکثر لوز کر جاتے ہو اور بعد میں آپ ریگریٹ کرتے ہو، اور بڑی کوشش بھی کرتے ہو، مطلب کانشیسلی بھی اس پہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہو، لیکن آپ وہاں پہنچ نہیں پاتے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہو. تو اس کے لیے کوئی آپ ٹپ یا کوئی؟ ایک تو یہ کہ یہ آپ نے جتنا جنرل کویسچن کیا نا جی، اصل میں ہماری زندگیوں میں جب ہم اسپائر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اور وہ نہیں کر پاتے یا ادھر وہ نہیں کر سکتے. دیکھیے مجھے نہیں معلوم جب آپ یہ فرماتی ہیں کہ وہاں پہنچ پاتے ہیں، وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وائی ڈو آئی سے دس؟ یعنی بیکاز آئی بلیو کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھے اپنے اندر یہ کوالٹیز ڈیولپ کرنی ہے، تو آپ کا جو سفر ہے وہی اصل منزل بن جاتی ہے. یعنی اٹ از ناٹ کہ مجھے کہیں پہنچنا ہے. مثال کے طور پہ مجھے 100% سچا آدمی بن جانا ہے، 100% ٹرسٹ وردی ہو جانا ہے، بیکاز وی ول پرابلی اونلی بی اسپائرنگ فار 100%. ہم کبھی بھی شاید ادھر ارائیو نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی، اور دس از واٹ لائف جرنی از آل اباؤٹ. تو جب آپ یہ کہتی ہیں کہ میں وہ کر نہیں پاتا یا میں وہ کر نہیں پاتی، تو اصل میں وہ کیا رکاوٹیں ہیں، اس کو ڈائگنوز کرنا ہے سب سے پہلے تو، کہ کیا مسئلے ہیں اور ان مسئلوں کو ہم نے کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. یہ ہر آدمی کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ہر سٹیج آف ڈیولپمنٹ پہ مختلف ہو سکتا ہے. یوں سمجھ لیجیے آپ.
یعنی ایک آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایشو یہ ہو کہ میں اگر یہ کروں گا تو اپنے گروپ سے کٹ جاؤں گا، ایک دوسرے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ یہ ہو کہ اگر میں کروں گا تو جو چیز میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اچیو نہیں کر پاؤں گا. یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کی کاسٹ ہے وہ میں بیئر نہیں کر سکتا. یعنی ہر فیصلے کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، وہ کاسٹ بیئر کرنی اس وقت مشکل ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں ہمارے مینٹل پروسیسز ہیں، جو مینٹل پروسیسز ہماری سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس چیز پر چلنا ہے، اپنے رولز کو ڈیفائن کر لیا، اب میں نے بہتر بننا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی جرنی ہے کہ جس پر باقی زندگی گزرنی ہے. ایسا نہیں کہ کسی میں آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے. اٹ از اونلی گوئنگ ٹو بی اے جرنی، اور ہم ہمیشہ اس کے اندر بہتر سے بہتر ہونے کا موقع رہے گا. تو اس سوال کو تھوڑا سا واضح کر دیجئے کہ جب آپ یہ فرماتی ہیں کہ اس میں رکاوٹ آتی ہے تو وہ، یا میں ادھر پہنچ نہیں پاتی، تو اس سے آپ کی مراد سر کیا ہے؟ سر جی. فار ایگزامپل جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں کسی بھی رول میں، چاہے وہ ماں بیٹی کا ہو، بچوں سے ہو، ہسبینڈ سے ہو، تو مزاج میں جیسا میں چاہتی ہوں کہ میرے مزاج میں پولائٹنس رہے اگلے کے رائٹ. بیہیویئر کو اگنور کر کے. لیکن یہ ہے کہ جب اگلے کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب میری انٹینشن یہی ہے کہ میں پولائٹ ہی رہوں، لیکن جب اس رائٹ. کی ٹون ریز ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پولائٹ ہی رہوں گی تو یہ مجھے مس یوز کرنے لگ پڑا ہے. رائٹ. تو مجھے اپنے رائٹ. ڈیفینس کے لیے بولنا پڑے گا، یا مطلب کئی دفعہ یہ انٹینشن بھی نہیں ہوتی اور آپ اسی کی ٹون میں اس سے شاید بدتر ہو جاتے ہو. ابھی جو میں نے آپ کو بتائی نا جی بات، یہ دیکھیے اسی طرح سے ایک اور چیز بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ اس چیز کو ہم اگر کنسیڈر کریں کہ یہ ہوتا ہے مسئلہ، اب یہ اس مسئلے کو اگر آپ اس کو توڑیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سمجھا ہے کہ مجھے پولائٹ رہنا ہے. دیر آر سرٹن ایسے سچویشنز پیدا ہو جاتی ہیں جدھر آپ کی پولائٹنس برقرار نہیں رہتی. اس کے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیے آپ کو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ علم ہے کہ پولائٹ رہنا ہے. ون تھنگ از سیٹلڈ، آپ کی ایسپریشن ہے کہ پولائٹ رہنا ہے. اب اگلے دو مسئلے ہیں، ان کا جواب آپ نے بڑا سوچ کے دینا ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کانشیس نہیں رہتے جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو آپ اس وقت کانشیس نہیں رہتی ہیں اور وہ امپولائٹنس ہو جاتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کانشیس بھی ہوتی ہوں لیکن روک نہیں پاتی اپنے آپ کو. یہ دونوں الگ الگ پرابلمز ہیں اور ان دونوں کا علاج بھی الگ الگ ہوگا. یہ سر بات سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ. سر جی. کانشیس بھی رہتی ہوں ہوں. لیکن اس وقت روک نہیں پاتی، مطلب رائٹ. آیاتیں بھی گھومتی دماغ میں، سب کچھ ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ اپنے بس میں نہیں ہے. کانشیس ہوتی ہوں کئی دفعہ. رائٹ. رائٹ. یہ جو ہے نا جی، اس کے لیے ہم عام طور پر وہ پروگرام کرتے ہیں. وہ میرے ساتھ جو پہلا گروپ جس نے کیا تھا، اس نے ابھی تک اس کے سیکنڈ پارٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا. پتہ نہیں مجھے، میں انشاءاللہ یہ اکتوبر میں اللہ نے چاہا تو اس پر ایک پورا کام کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں امیونٹی ٹو چینج. ٹھیک ہے جی. امیونٹی ٹو چینج یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کچھ کانسیپٹس ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ایک، وہ مائنڈ سیٹ خود رکاوٹ بن جاتا ہے ہمارے. جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ میرا ناجائز فائدہ اٹھا لیں گے. یہ جو بات ہے نا کہ وہ لوگ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھا لیں گے، یہ اصل میں آپ کی ایک assumption ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہے. میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ اصل میں ہمارا ایک مینٹل ماڈل ہے. یہ مینٹل ماڈل، assumptions، abstractions، یہ سب چیزیں ایک ہی چیز ہیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی یہ assumption ٹھیک ہے تو پھر آپ کا یہ رک جانا بھی یا امپولائٹ ہو جانا بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اسپائر کر رہے ہیں کہ مجھے اصل میں اس زندگی کو جدھر سے اپروچ کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے سے فائدہ نہ اٹھائیں، لوگ مجھے ایکسپلائٹ نہ کریں. وہ اصل میں یہ ہے کہ مجھے اس راستے پہ کامیاب ہونا ہے کہ میں نے، یعنی واٹ از اٹ دیٹ یو، وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی پولائٹ، وہ اس کو فیصلہ کر لیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو ازمپشنز ہیں ان کو ٹیسٹ کر لیں، اور آپ کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ نہیں، اکثر ازمپشنز بھی غلط ہیں، اور بہت سارے موقعوں پر اصل میں وہ جو ٹارگٹ تھا جس وجہ سے مجھے ٹھیک کرنا ہے وہ ویک ہو رہا تھا. لیکن یہ ایک ایسا کام ہے، میں انشاءاللہ اس کا پھر سے دوبارہ بھی کورس کروں گا، اللہ نے چاہا تو جب بھی موقع ملا. بٹ اٹ واز اے ویری لولی کورس. بٹ انفارچونیٹلی جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے نا،
وہ چونکہ لوگوں نے خود کرنا ہوتا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. دیٹ از وائی میں انشاءاللہ سپٹمبر کے اینڈ پہ ایک دفعہ بات کر کے تو ان کو ریکنوین کروں گا کہ اگر کوئی آسانی پیدا کر سکوں ان کے لیے. بٹ دس از این امپورٹنٹ تھنگ. اور بس اتنی بات سمجھ لیں آپ، دونوں ہی صورتیں پیدا تو ہو سر سکتی ہیں ہم سب کے لیے. تو جو آپ جی. کورس کی بات کر رہے ہیں، اس کا پہلا جو آپ اس کی کوئی ریکارڈنگ یا کچھ ہے، یا مطلب اس میں کیسے آپ؟ اصل میں جو میرے کورسز ہوتے ہیں نا جی، اس میں چونکہ لوگوں کے پرسنل ایشوز بہت ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو اس کے حصے وہ والے تو دے سکتا ہوں، انشاءاللہ ان کو الگ کر کے دے دوں گا جس میں نے بات انٹروڈیوس کرائی ہوئی ہے، اور وہ میں پبلک بھی کر دوں گا. لیکن وہ جو اصل میں اس کو پریکٹس کرنا ہے وہ لوگوں کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا جی. وہ شیئر کیا نہیں جا سکتا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ ان کی پرسنل ایشوز ہوتے ہیں جس کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میری بات واضح ہو رہی ہے جی کچھ؟ میں اس جی کا جی وہ سر، حصہ ٹھیک ہے آپ سر، کو پبلک کر کانسیپٹ دوں آپ گا. شیئر کر دیجیے گا. رائٹ، کانسیپٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. اور سر دوسرا اوکے. کہنا تھا کہ ہم یو ایس والوں کے لیے بھی کچھ ٹائمنگز کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں. آپ کے جو سیشن یہ بہت ویلیویبل ہے، لیکن بہت ارلی ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے. میری جی اب ارادہ یہ ہے، انشاءاللہ یہ میں سب یو ایس والوں کے لیے بھی، کہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن تھرسڈے کو میں ایک سوچ رہا ہوں، پلان کر رہا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فرائیڈے کے سیشن ہے نا، جس میں اب 73 پارٹس ہو چکے ہیں، ان کے ایک ایک پارٹ کی پریکٹس کرانی ہے. اور پریکٹس کرانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو صرف یہ کہ سمجھیں گے نہیں، بلکہ دے ول اسٹارٹ انٹرنلائزنگ دیٹ. انٹرنلائزیشن کے اوپر میں پچھلے دنوں ہی علی سے بات کر رہا تھا کہ وہ اٹ از اے ڈفرنٹ پروسیس، کہ وہ میری ذات کا حصہ بننی شروع ہو. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ امریکہ میں بھی اور دوسرے جگہوں پہ بھی لوگ ہیں، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کو صبح 5 بجے کے قریب رکھا جائے. آئی ہوپ وہ آپ کے لیے کچھ بہتر ہوگا ٹائم، ورنہ وہ ریکارڈنگ اویلیبل رہیں گی انشاءاللہ. نہیں سر، جو فیس ٹو فیس ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ہی، کیونکہ کوشچن ٹھیک. آتے ہیں نا ذہن میں، تو رائٹ. وہ 5 بجے رائٹ. بھی ٹھیک ہے، مطلب 11 شام کے 7 ہوں گے ایٹ لیسٹ. جی جی. کچھ جی جی. ہو جاتا ہے، صبح کے ایک دفعہ ناشتے کا ہوتا ہے بچوں کا یہ وہ. بالکل. تو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ جی. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی مشکلات کے باوجود آپ اس سیشن میں آ گئی. تھینک یو. نہیں سر، یہ تو اتنے ویلیویبل لیسنز ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ مس کرو شکر، تو اللہ آپ خود تعالیٰ، مس ہو جاتی. اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو اس قبول کی فرمائے جزا جی. دے آمین اور آمین آمین. آسانی کرے آپ کے لیے بھی، آمین. مبشرہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مجھے صاحب، جس طرح آپ نے ابھی لاسٹ لیکچر کی اپنی ایگزامپل دی، اور آپ کو وہ اویئرنیس بھی نہیں ہوئی ہیوملٹی کا جو تھا، اور اس میں جب آپ نے ریکارڈنگ سنی تو اس میں آپ کو پتہ لگا، تو ایسا ہمارے ساتھ تو اکثر ہی ہوتا ہے. اور اس میں یہ کہ ہمیں اویئرنیس بھی نہیں بعض وقت ہوتی کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بعد میں ہو جاتی ہے جی. نہیں، بعض دفعہ تو پتہ ہی نہیں لگتا نا. جیسے آپ نے کہا کہ نہیں. آپ کو آئیڈیا نہیں ہوا، جب آپ نے ریکارڈنگ سنی تو رائٹ. تب آپ کو آئیڈیا ہوا. تو رائٹ. رائٹ. اب ڈے ٹو ڈے جو روٹین میں وہ ریکارڈنگ تو نہیں ہوتی نا، تو رائٹ. ایسی مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ایسے ہم غلطیاں کرتے ہیں، رائٹ. لیکن رائٹ. اویئرنیس میں نہیں آتا کہ یہ غلطی کی ہے. رائٹ. لیکن جو غلطی اویئرنیس میں نہیں آئی وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گی نا. یہ مجھے پتہ نہیں چلنی تھی، ہے ویری آنیسٹلی یہ نہیں پتہ چلنی تھی. اگر مجھے وہ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نہ دے دیتے کہ میں اس کو سن رہا ہوتا. جب میں نے اس کو سنی، یہ اپرچونٹی ملی، تو مجھے یہ پتہ چل گیا. بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ جس میں کہ وہ یہ اپرچونٹی لوگوں کے ذریعے سے مل جاتی ہے، کہ تم اس وقت بڑے ڈیفینسو ہو گئے تھے، تم اس وقت بڑے اگریسو ہو گئے تھے، تم اس وقت غصے میں آ گئے تھے. یہ ہمیں مل جاتی ہے. کچھ جگہوں پر ہم خود بھی ریکگنائز کر لیتے ہیں، چاہے وہ کسی طرف سے بھی ملے. اصل میں اس کا مل جانا ایک اپرچونٹی سمجھ لیں اور اس کو یوٹیلائز کر لیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات کہ جب مجھے یہ ریکگنائز ہو گیا کہ میں یہ کرتا ہوں، تو اب اس کے بعد ایک پروسیس چلاتا ہوں. میں وہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس طرح سے، مثال کے طور پر متین نے یہ کامنٹ دیا اور میں اس کو یہ پروسیس کر رہا ہوں،
اور سن رہا ہوں، اور امیجن یہ کرتا ہوں اپنے ذہن میں، یہ امیجنیشن کو لے کر آتا ہوں کہ میں اس کو پرسنلی نہیں سمجھ رہا ہوں، بلکہ میں اس کی ویلیو دیکھ رہا ہوں صرف، اور اس کی ویلیو دیکھ کر صرف اس کو میں نے آفٹر دی کامنٹ صرف یہ کہا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، اینڈ وی موو فارورڈ. یہ امیجنیشن میں لے کر آنا ہے کہ میں جو ریالٹی جو چاہتا تھا کہ یہ میں کرتا، وہ جو میں نے نہیں کیا، اس کو میں I should make it a reality for my brain, for my mind. جب میں اس ریالٹی کو اپنے مائنڈ میں کریٹ کر لیتا ہوں تو، اور یہ اس کو کرتا رہتا ہوں، بار بار کرتا رہتا ہوں، اور پھر یہ بھی یہ بات کہ اپنے آس پاس کچھ ایسے لوگوں کو جمع کر لیں کہ جن کو آپ بتا دیں، آپ سب لوگ میرے اس معاملے میں امین بنیں. امین بننے کا مطلب یہ ہے میرے ساتھ یہ تعاون کریں کہ یہ جو ویلیوز جن کا میں خود پرچار کر رہا ہوتا ہوں، ان کو آپ کبھی بھی اگر یہ دیکھیں یا سوال پیدا ہو جائے کہ یہاں پہ میں نے وہ ویلیو نہیں فالو کی، تو آپ اس کو میرے نوٹس میں لائیں. اگر بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرابلمٹک چیز ہے تو مجھے واٹس ایپ کر کے لے آئیں، وائس میسج کر دیں، پبلک میں لے آئیں. آنےسٹلی میرے اوپر اس سے بڑھ کر آپ کا کوئی اور احسان نہیں ہو سکتا. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ضرور کریں. دیز آر دا تھنگز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. اس ریکگنیشن کا جو آپ فرما رہی ہیں کئی دفعہ ریئلائز نہیں ہوتا، ریئلائز ہو جائے، جیسے ہی ہو جائے، کسی بھی ذریعے سے ہو جائے. اسی وجہ سے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اعتراض کرے تو آپ اس وقت جواب نہ دیں، پروسیس کریں. پروسیس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہیں جو مجھے شاید ٹھیک کرنی چاہیے، اور ان کو ٹھیک کرنے میں توجہ دیں اور اس کا شکریہ ادا کر دیں. وہ سب مبشرہ بہن نے بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک کویشچن ریز کیا، اور آئی تھنک بڑی لائف چینجنگ بات ہے یہ. اور جسٹ اے کامنٹ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، عموماً ہم لائف میں دا وے وی گوئنگ تھرو لائف از، وہ سب کانشیسلی ہم ایکچولی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی مجھے کچھ کہہ نہ دے، کہیں کسی کو اعتراض کا موقع مل نہ جائے. شاید صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم اوپن رہیں، انکریج کریں دوسروں کو فیڈ بیک کے لیے. اور ذاتی ایکسپیرینس میرا یہ ہے کہ ورک انوائرمنٹ میں بھی اور پرسنل انوائرمنٹ میں بھی جب میں نے ایکٹیولی فیڈ بیک پرسو کرنے کی کوشش کی کہ میں لوگوں سے جا کے اپنے بارے میں کچھ اسپیسیفک سوال پوچھوں گے اچھا اس معاملے میں، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ لوگ فیڈ بیک دینے سے گھبرا رہے ہیں. اور وہ جو گھبرا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں گھبرا رہے کہ ان کے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہے، وہ میرے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، کہ میرا رویہ ایسا رہا ہے کہ وہ مناسب بھی سمجھ رہے مجھے کھل کے مجھ سے بات کرنا. تو یہ وہ بڑا میرے لیے ایک ریویلنگ پوائنٹ تھا کہ میں سب کانشیسلی یہ کرتا جا رہا ہوں، یہ تو کوئی اچھی جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی. تو شاید یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. دس از این امپورٹنٹ تھنگ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ اپنے رویے میں ہم اوپن ٹو فیڈ بیک سم ہاؤ رکھیں وہ، اور شاید یہ ہیوملٹی سے کنیکٹ کرتا ہے. پرو ایکٹیولی پرسو کر لیں، اگر اس کو ہم خود اس کے پیچھے جائیں وہ تو زبردست بات ہے، لیکن شاید وہ ہر کسی کے لیے ہر وقت ممکن نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اس کو خیر خواہی سمجھ کے کریں، دوسرے کی خیر خواہی سمجھ کے کریں، محبت سے کریں. جب آپ کو کرنا ہو، میرے ساتھ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ کو کرنا ہو کسی اور کے ساتھ جس نے کہ بہت زیادہ آپ کو کہا نہیں، کیونکہ میں نے تو آپ کو خود کہا ہے، اور اگر میرے رویے میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جس طرح علی نے کہا، اور میں آئی ایم ناٹ پرسنلائزنگ اٹ، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ اٹ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں that if it is anything to do with my sort of attitude or my responses، تو آپ بلا جھجک پبلک میں گئیں کہ آپ کا رسپانس ایسا نہیں تھی کہ جس میں انکریجمنٹ ملے فیڈ بیک کی. میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے میں یہ اس لیے نہیں پرچار کرتا ان چیزوں کا کہ جس کے نتیجے میں نہ تو مجھے یہ خواہش ہے کہ کوئی بہت زیادہ فالوورز ہوں، نہ کوئی یہ خواہش ہے کہ میں کوئی پاپولر اسپیکر بنوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ میں اپنے لیے چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ سفر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جانے سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ، اسی چیز کو میں آگے پڑھا رہا ہوں. اور اگر یہ چیز ہے تو میرے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی نا کہ اینی تھنگ دیٹ کین ہیلپ می امپروو. اینڈ آئی ایشور یو دیٹ اف یو ٹیل می سم تھنگ، تو میں کم از کم اپنی اس ویلیو کا خیال رکھوں گا کہ ایون اگر میں اس کو غلط بھی سمجھتا ہوں گا نا انیشلی، تو میں آپ کو ڈسکریج نہیں کروں گا انشاءاللہ. I would maybe I'll ask you a few questions کہ آپ نے کب یہ دیکھا، اس کی اگر مثال دے سکیں تو واضح کر دیں. انشاءاللہ آپ مجھے ڈیفینسو نہیں پائیں گے اس معاملے میں.
غلطی ہو سکتی ہے، دعا یہ ہے کہ نہ پائیں۔ آپ کے کیس میں تو موہد صاحب میں پرسنل بھی اور آئی ایم شیور سارے ساتھی بھی یہ کہیں گے کہ ایسا کوئی معاملہ قطعی نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ایک اور کلچرل اسپیکٹ ہے کہ ہم اساتذہ اور والدین کو فیڈ بیک دینے کا یا ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کوئی میکینزم ایگزسٹ نہیں کرتا ہمارے یہاں، بڑی نامناسب بات ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں نے سب نے آئی ایم شیور ایکسپیرینس کیا ہوگا، یونیورسٹی لیول پہ بھی آپ جا کے اپنے پروفیسر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کل جو آپ نے جس طرح پڑھایا تھا اگر آپ اس کو یہ کریں، انلیس وہ خود آ کے پوچھ لیں، یا کچھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو فرینڈلی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے، بٹ عموماً جس کی آپ جتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو آپ فیڈ بیک دینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو اس کو میرے پاس آنسر نہیں ہے، میں تو خود ایک کویشچن ریز کر رہا ہوں، اور شاید یہ کمزوری ہے جو میرے اندر ہے، شاید اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سب کے اندر ہے، لیکن یہ بہرحال ایک معاملہ ہے۔ تو آپ کے کیس میں آئی تھنک اگر ہوگا بھی تو آؤٹ آف ریسپیکٹ ہوگا رادر دین اینی تھنگ ایلس۔ یہ رسپیکٹ، اس رسپیکٹ کو چھوڑ دیں، گیٹ ریڈ آف دس رسپیکٹ کوشش کریں گے، which is کوشش which کریں is not allowing us to contribute to the well-being of the other person. یہ رسپیکٹ چھوڑ دیں، واقعی چھوڑ دیں۔ گے۔ نادیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال بظاہر بہت سپرفیشل لگے گا آپ کو، لیکن آئی مین فار می آئی تھنک اے لاٹ اباؤٹ اٹ دیٹ اٹ ڈزنٹ سیم ٹو میک سینس ٹو می کہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ بی گڈ اور اچھے ڈیسیژنز لو، اور جب کوئی سخت وقت آئے یا اچھے ڈیسیژنز لینے کے بعد بھی کوئی پرابلم پیدا ہو تو بی پیشنٹ۔ میرا یہ رہا ہے، I'm 53 years old, and in my experience every time I do my best اور کوئی غلط رزلٹ آئے تو پیشنس میکس می ویری ریزائنڈ اینڈ اٹ میکس می ایک انرشیا سا آ جاتا ہے، اور اگر ریٹیلیٹ کروں میں تو اس میں ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک بھی کر لیتی ہوں، کچھ غلط بھی کر لیتی ہوں، لیکن ریٹیلیشن میں یو فیل الائیو اینڈ انرجیٹک۔ تو میرا ہمیشہ یہ ڈلیما رہتا ہے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم بہت بہت اسٹیٹک سے رہیں۔ اف یو آر گڈ تھوڑا انرشیا اور ریزگنیشن سی آ جاتی ہے۔ if you're I'm calling it bad, but it's not necessarily bad is just a combination of کچھ غلطیاں کرنا، کچھ ٹھیک کرنا، لیکن ایٹ لیسٹ انرشیا نہیں ہے، you're doing something۔ تو اس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وائی ڈز ریلیجن ٹیل اس کہ نہیں، بی پیشنٹ، جسٹ بی پیشنٹ۔ اٹ جسٹ میکس می فیل ویری ریزائنڈ اینڈ اٹ میکس می فیل ناٹ الائیو۔ تھینک یو۔ میں اس میں ونس وی فنش دس ٹاپک آن کریج، تو ہمارا جو ہے نا اس سلسلے کا آخری ٹاپک وہ یہ ہے کہ یہ کانورسیشن ہماری کن چیزوں کے بارے میں ہونی چاہیے، اور اس میں اس چیز کو جو میں ابھی بریفلی آپ کو عرض کرتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، اس کو تھوڑا سا تفصیل سے لے کے جاؤں گا۔ دیر آر ٹو سیپریٹ تھنگس، ون از ڈٹرمن اف یو کین ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ لیٹ سے آپ کو ایک سچویشن ایسی پیش آ گئی ہے جس میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اٹ از thinking more and more about it is going to be a pressure on your mind. It will only be thinking about your problems and you won't have any solutions, and this continuously thinking about your problems is going to pull you down. Get rid of that thought, because it is not going to contribute to anything positive in your life. But be very careful کہ آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا میں اس کے بارے میں کچھ کر سکتی ہوں۔ پیشنس کا تعلق، پیشنس از ناٹ سم تھنگ پیسو۔ اس کو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ پیسو نہیں ہوتی پیشنس، پیشنس از اے ویری ایکٹیو تھنگ۔ پیشنس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چیز کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جن چیزوں کے بارے میں کر سکتا ہوں، میں نے اپنی مائنڈ کو، اپنی تھاٹس کو اس پر فوکس کروانا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس چیز کو، اس مسئلے کو، اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے۔ اور اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تو کین آئی ٹاک ٹو سم بڈی، مجھے وہ بات کرنی ہے۔ میں نے ویری آنیسٹلی اسپیکنگ I don't think that patience is anything passive. I think that patience is a very active ingredient، جس میں کہ آدمی جو ہے وہ فیتھ کی بیسس پر اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے سے ذمہ داری ہے مجھے اس سچویشن میں
دیر آر ٹو ایسپیکٹس. ایک ہے سچویشن کیا بن رہی ہے، یہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کی جو کچھ بھی وہ بنائے گی مجھے اس کے بارے میں پیشنٹلی اس معاملے کو کرنا ہے. لیکن جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس میں اگر کمی کی تو میں ذمہ دار ہو جاؤں گا. آئی ول بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپرچونٹی دی ہے کچھ کرنے کی. اور وہ جو اپرچونٹی ہے مے بی دیٹ، وہ جو ٹیسٹ ہے میرا اصل میں وہ ہے ہی اس لیے کہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں اس کو کروں اور اپنے سرکل آف کنٹرول کو بڑھاؤں. تو یہ اس ایسپیکٹ کو اس بیلنس میں رکھنا ہے. ڈیسیجنز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، جو سچویشنز آ رہی ہیں آپ کے سامنے، اس کا پیشنٹلی مقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ شکایت کریں گے، یعنی شکایت سے مراد ہے لوگوں کے ساتھ شکایت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، اپنا درد بھی بیان کریں، اپنی تکلیف بھی بیان کریں. آپ اس کو ایشو نہیں بنائیں گے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اپنی شکایت، یہ جو بھی آیا ہے اس کو میں نے ہر ایک کو یہ بتانا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میں کتنی پرابلم میں ہوں. یہ نہیں کریں گے. یو ول بی ٹوٹلی سبمسو ٹو گاڈ. خدا کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ اس وقت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ so that I can develop morally, in my character, in my resilience maybe, all these things. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے وہ کام کرنا ہے جو میں کر سکتا ہوں. اس سے یہ نہیں لوگوں کو، اب دیکھیں اس کا تعلق بہت ساری جگہوں پر یہ ہو جائے گا کہ if somebody has wronged you تو کیا کروں. if somebody has wronged you, you have an option. You can pay him back by the same coin. Be like the person who wronged you. But you can also take another path. یہ وہ ہے اور یہ میں ہوں. اس نے وہ کرنا ہے جو اس نے ٹھیک سمجھا ہے، اور میں نے وہ کرنا ہے جو میں نے ٹھیک سمجھا ہے. اور میرے ٹھیک سمجھنے کا کرائٹیرین کیا ہے؟ اس لیے نادیہ آپ نے جو بات فرمائی ہے، آئی وڈ نیڈ اے لاٹ آف some more information at least to be able to answer your question very specifically, because the kind of generalized things that you've mentioned، اس میں سب چیزوں کے لیے ایک جواب نہیں ہو سکتا. وہ جو ایک جواب ہے وہ میں آپ کو پھر سے ریٹریٹ کر دیتا ہوں. determine what you can do and don't hesitate, don't hold back, do it. ایک چیز، ریزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، ان ریزلٹ سے سیکھیں میں نے اور کیسے بہتر ہونا ہے. وہ جو ساری بہتری ہے وہ ان پرنسپل پہ بیسڈ رکھیں، نہ کہ دوسروں کے ایکشنز پہ. You should never reciprocate, because when you reciprocate you actually take God out of the equation. میں پھر اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں جی. یہ کسی نے ابھی سوال کیا، علی نے جب شروع میں بتایا کہ لائف از اے ٹیسٹ والا جو ایسپیکٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کروں، اس کو کروں گا ایکسپلین. ان ٹاپکس کے بعد وہی آئے گا، بیکاز وہ موٹیو ہے میرا. وہ اگر موٹیو ویک ہو گیا تو یہ سب چیز زیرو ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا. پھر اس موٹیو کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ زندگی کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے زندگی کو دیکھنے کا کہ یہاں پر میں اور آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، وی ہیو ٹو ریسیپروکیٹ. اگر آپ اچھی ہیں تو مجھے بھی اچھا ہونا ہے، اور اگر آپ نے روڈلی بات کی ہے تو میں بھی روڈ ہو سکتا ہوں. دس از دا ریسیپروکل پیراڈائم آف لائف. بٹ دیر از اندر پیراڈائم آف لائف which says that it is not the two of us which are interacting. There is a third entity as well, which is God. یہاں پر اصل میں whatever you are doing is between you and God, and whatever I am doing is between me and God. How would I like to respond in now? اس کو جتنا ریئل بنا سکیں اپنی زندگی میں، جتنا ریئل بنا سکیں وہ بنائیں. آپ نے وہ کرنا ہے. Now if you want further elaboration تو مجھے پھر اس میں آپ کا جو سوال ہے اس کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ چاہیے ہوگی جی. بٹ لیٹ می ٹیل یو دس، پیشنس از ناٹ اے پیسو تھنگ، پیشنس از اے ویری ایکٹیو تھنگ. ایک تو میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کو جو ہم نے ٹاپکس کی لسٹ ہے اس میں ضرور ہم ایڈ کریں. آئی تھنک وہ جو ورلڈ ویو اور زندگی لائف از اے ٹیسٹ میں آئی جائے گا. لیکن میرا کامنٹ صرف اتنا سا ہے، آئی آلویز فیلٹ کہ دو چیزیں، کیونکہ وہ بہن کا کویشچن اس پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم تو قرآن میں شکر اور صبر کے الفاظ کو ہم جس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، میری فیلنگ یہ کہ ہم جسٹس نہیں کرتے. اور وہ شکر از ناٹ جسٹ کہ زبان سے شکر ادا کر دیا، وہ پوری سینس آف گریٹفلنس ہے اس میں زندگی گزارنی. اور صبر میرے خیال میں پیشنس از اے ویری
वीक, वेरी लिमिटेड ट्रांसलेशन एनीवेज। हमेशा मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, मुझे हमेशा परसिवेरेंस या ग्रिट साउंड्स लाइक अ मच बेटर ट्रांसलेशन जब आप उसको सिर्फ एज ए लफ्ज ना उठाएं और आप उसको जुमलों में जिस तरह कुरान में मेंशन्ड है समझने की कोशिश करें कि वो पैसिव नहीं है। एग्जैक्टली जिस तरह आप कह रहे थे ना कि शुक्र और सब्र दोनों पैसिव चीजें नहीं है, ये दोनों बड़े एक्टिव लाइफ के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। बड़ी अच्छी बात फरमाई है आपने कि ये दोनों स्टेडफास्टनेस, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह ताला के आगे सबमिट करना, ये जो पूरा इस्लाम है ना जी, मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा और चंद चंद सेशन और सब्र कर लें। मैं आपको इस पैराडाइम को पूरे को समझाना चाहता हूँ। यानी ये कॉन्वर्सेशन है, हमारी पहली कॉन्वर्सेशन इस पे होगी इंशाल्लाह। रोजबीन, आप अनम्यूट कर लीजिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम जब एक बात को सही समझ रहे होते हैं और उस वक्त उस पर अमल भी कर रहे होते हैं तो उसके कुछ नताइज निकलते हैं और वो नताइज दूसरों पर भी असरअंदाज होते हैं। फिर काफी अरसे बाद या थोड़े अरसे बाद या कुछ सालों बाद हमें रियलाइज होता है कुछ अवेयरनेस से कुछ दूसरी चीजों से कि वो ठीक नहीं थी मेरी बात या मैंने जो वो फैसला लिया था वो ठीक नहीं था। तो फिर जो वो नताइज निकले होते हैं उससे फिर एक ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाती है ना, मैं अपने आप को कोसने लगती हूँ कि ये क्या हो गया। अब उसको तो मैं रिवर्स नहीं कर सकती, वो तो निकल गए और दूसरों पर असर भी हो गया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही खूबसूरत सवाल है जी। कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, यानी सिवाय इसके कि हम्बल तरीके से ये मान लें कि ये गलती हुई है मेरी। ब्लेम गेम नहीं, इससे सीखें। देखिए कुछ कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिंदगी में, कभी मेरी जिंदगी में, कभी मेरी वजह से किसी और की जिंदगी में। एक तो ये कि ये जरूर रिकंसिडर करें, इसको जरूर रिफ्लेक्ट करें कि ये जो मैंने किया था ये कहीं रिएक्शन में तो नहीं किया था, किसी के रिएक्शन में उस वक्त वाकई ठीक समझती थी। अगर ठीक समझती थी तो वो क्या खूबसूरत बात है। एक मुजतहिद जो है, इज्तिहाद सिर्फ दीन के मामलात में नहीं होता, दीन की एप्लीकेशन में आप सब लोग मुजतहिद हैं, ये ज़हन में रखिएगा। यू आर ऑलवेज डिसाइडिंग कि इस वक्त कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा और कौन सा नहीं होगा। ये आपका इज्तिहाद है जो आप हर वक्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि मुजतहिद को जब वो इज्तिहाद करता है तो दो सूरतें हैं ना, एक गलती हो सकती है और एक ये कि वो ठीक फैसला करे। अगर गलती भी हो गई और गलती को फैसला इस तरह ना करें कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, गलती का फैसला भी ये करें ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल कि ये मैंने इस प्रिंसिपल को इग्नोर कर दिया था। आपके कुछ फैसले अच्छे होंगे, अच्छे नताइज निकालेंगे और कुछ फैसले अच्छे नताइज नहीं निकालेंगे। किसी के लिए अगर वो नुकसान का बायस बन गए तो उससे माजरत कर लें कि मेरी आज ये राय नहीं रही है, लेकिन मैंने उस वक़्त पूरी नेक नियति से ये फ़ैसला किया था और उस वक़्त मेरी यही राय थी और मुझे अल्लाह को जवाब देना है। और इस मामले में इंसान हूँ, इस वजह से मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी की चंद करवटें होंगी और फिर मैं इधर इस ये राय मेरी बदल जाएगी। बट टुडे आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट ओपिनियन। इसके बारे में ये हम्बलनेस जो है ये स्ट्रेटेजिकली भी बड़ा फ़ायदा देती है इंशाल्लाह, हमेशा देगी कि आदमी जो है वो जिस जगह पे खड़ा है उसके बारे में भी हम्बल रहे और जिस जगह उसने पहुंचना है उसके बारे में हमेशा ही रखे कि मेरी इस वक्त की प्रेजेंट राय ये है, कल को अगर बदल गई तो मैं उसका तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज तो मुझे दयानतदारी का भी तकाजा ये है कि आज की राय पर ही फैसला करूं, राय भी दूं। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। ये जिंदगी में होनी है चीजें। कई दफा आपकी दयानतदाराना गलत राय से किसी को नुकसान पहुंच जाएगा। अगर ये वाकई ऐसा हुआ है तो फिर वही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नताइज अल्लाह के हाथ में है। वो अगर नताइज निकाल रहा है तो किसी वजह से वो उसके ऊपर ये एहसान कर रहा है कि इस वक्त उसको इस तरह से इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आ रहा है। डोंट बॉदर अबाउट दैट, बी वेरी केयरफुल, उससे जरूर माफी मांगें, लेकिन डोंट पुट द ब्लेम ऑन योर सेल्फ। आपने कोई ज्यादती नहीं की। थैंक यू सो मच मोहित साहब, बहुत थैंक सारे यू जी। सवालों का साथियों बहुत शुक्रिया। मैं आज खास तौर पे बड़ा खुश हूँ कि नए लोगों के सवाल आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।